आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग ईद उल अजहा का त्योहार मना रहे हैं। ईद उल फित्र की तरह ही लोग ईद उल अजहा पर भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए ईद उल अजहा का त्योहार और फरीजा अदा कर रहे हैं। दरअसल ईद उल अजहा का त्योहार हमें जिंदगी, बंदगी और ईसार का दर्स देता है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ईद उल अजहा का पैगाम क्या कुछ है और क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी। इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐसे में लोग ईद उल अजहा का त्योहार मना रहे हैं। ईद उल फित्र की तरह ही लोग ईद उल अजहा पर भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए कुर्बानी का फरीजा अदा कर रहे हैं। दरअसल ईद उल अजहा का त्योहार हमें बंदगी और ईसार का दर्स देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत इलाही, ईसार कुर्बानी और बेलौस वफादारी की अदाएं अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि उनको कयामत तक के लिए अहले ईमान के लिए दोहराना और निभाए चले जाना लाजिम करार पाया। कुर्बानी का फरीजा ईद उल अजहा के दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अजीम तरीन इताअत खुदाबंदी की मिसाल की यादगार के तौर पर अदा किया जाता है, जिसके तहत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हजारों दुआओं और तमन्नाओं के बाद पैदा होने वाले प्यारे बेटे को हुक्म खुदाबंदी से अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। कुर्बानी का मतलब है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना, जबकि शरई इस्तिलाह में इसका मतलब इबादत की नियत से एक खास वक्त में हलाल जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना या ज़बाह करना है। यह खास वक्त 10 जिलहिज की सुबह यानी इश्राक से शुरू होता है और 12 जिलहिज की असर तक रहता है। कुर्बानी से मुराद हर वो अमल है जिसे अल्लाह ताला के रजा के हुसूल, अजर व सवाब और उसकी बारगाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए अंजाम दिया जाए। कुर्बानी की तारीख भी उतनी ही कदीम है जितनी इंसानी तारीख, लेकिन उम्मत मुस्लिमा हर साल जो कुर्बानी करती है यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके लख्त जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। इसे ईद कुर्बान या बकरीद भी कहा जाता है। यह कुर्बानी इतनी अहम है कि इसका बयान कुरान मजीद के अलावा अहादीस मुबारका में भी आया है। ईद उल अजहा के इस मुबारक और पुरमसरत मौके पर अल्लाह की ज़ात अक़दस पर भरोसा और पैगम्बर इलाही के अहकामात पर अमल करते हुए कोरोना वबा के जल्द खात्मे और इंसानियत की बरकरारी की दुआ करते हैं और साथ ही साथ न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन और चाहने वालों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ईद उल अजहा का त्योहार हमें बंदगी और ईसार का दर्स देता है। इस त्योहार का पैगाम क्या कुछ है और इस त्योहार के मौके पर जब कोरोना की वबा है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां क्या कुछ हैं, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, शाही इमाम हैं ईदगाह लखनऊ से। मुफ्ती उमर आब्दीन साहब हैं, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के। मौलाना सैयद अली बादशाह नकवी साहब मरकजी इमाम जुमा हैं, शाही जामा मस्जिद जम्मू कश्मीर से। हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब हैं, सदर हैं जमीयत उलमाए हिंद महाराष्ट्र के। और कुछ देर में डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि ईद उल अजहा का हकीकी पैगाम क्या कुछ है। ये त्योहार आखिर हमें पैगाम क्या कुछ देता है? अव्वल तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम अहले वतन को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने अभी जो अपनी कमेंट्री में ईद उल अजहा का बुनियादी मकसद बयान किया है वो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही हक़ है। और तमाम मुसलमानों के इल्म में होना चाहिए कि आज ये ईद उल अजहा का त्यौहार हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह की शानदार कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। जिस तरीक़े से कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने इकलौते फ़र्जंद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते 15 साला बच्चे
کی گردن پر چھری بھی رکھ دی، اور اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی جگہ پر ایک دمبا بھیج کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانی کی، اور اس دن سے لے کر کے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب حیثیت مسلمانوں پر یہ لازم قرار دیا کہ عید الاضحیٰ کے ان 3 ایام میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ قربانی پیش کی جائے۔ جو قربانی کا بنیادی مقصد ہے وہ صرف ایک بکرے کی گردن پر چھری چلانے سے حل نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تو شرعی فریضہ ہے ہی، وہ ہمیں ادا کرنا ہی ہے اگر ہم صاحب حیثیت ہیں، لیکن اس کے پیچھے جذبہ یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم بکرے کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنے ان سب ناجائز خواہشات کی گردن پر چھری چلائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں کم از کم اس عید الاضحیٰ میں یہ تہیہ اور عزم کرنا چاہیے کہ ہم بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے کم سے کم ایک ناجائز خواہش کی قربانی ضرور پیش کریں، اور یہ تہیہ اور عزم ضرور کریں کہ ہم آج سے اپنی فلاں ناجائز حرکتوں اور فلاں ناجائز خواہشات کو ضرور چھوڑ دیں گے اور قربان کر دیں گے، اور اپنے آنے والی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی گزاریں گے۔ بالکل بالکل، ظاہر سی بات ہے یہ درس ملتا ہے قربانی سے اور عید الاضحیٰ کے اس تہوار سے۔ میرے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حافظ ندیم صدیقی صاحب صدر ہیں جمعیت علماء ہند مہاراشٹر کے، وہ بھی ڈیبیٹ میں جڑ چکے ہیں۔ حافظ ندیم صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں۔ میں مفتی عمر عابدین صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ مفتی عمر عابدین صاحب، مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے بہت اچھے سے ایک طرح سے عید الاضحیٰ کے پیغام کو سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر قربانی نفس کی بھی ہوتی ہے، قربانی خواہشات کی بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل جناب ابو ہریرہ صاحب، اور نیوز 18 کے حوالے سے ہم پورے انسانیت کو اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک اہم بات ہے قابل غور کہ یہ جو لیگیسی ہے اصل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور حضرت اسماعیل کی، تو گویا کہ وہ تمام قومیں دنیا میں جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر یقین رکھتی ہیں، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمان، یہودی، کرسچنز اور خود ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے اسکرپچرز میں بھی کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو یہ جو تہوار ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کا ہے، اور حضرت ابراہیم کی اس لیگیسی کو مسلمان پچھلے 1450 سال سے فالو کرتے آئے ہیں، تو ہمیں بھی اسے فالو کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں قربانی کی بات آئے تو انسان کو 2 طرح کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ ایک تو اسپریچول سیکریفائسز ہونے چاہیے جس میں ہم گناہوں سے، پاپ سے، گندگی سے اپنے دامن کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک قربانی وہ ہے جو ہم ایک ریچول کے طور پر دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آج ہمارے دل و دماغ میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، تو ان گندگیوں کی بھی قربانی ہمیں دینی ہوگی، ان سے اپنے دامن کو پاک کرنا ہوگا، تبھی ہم قربانی کا اصل رزلٹ پا پائیں گے، اس کا نتیجہ۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ جب تک جانور کے جسم سے ناپاک خون نہ نکل جائے اس وقت تک وہ جانور پاک نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا، اسی لیے ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے دل و دماغ میں انسانوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو نفرت اور بغض کی پرتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں جب تک ہم نہیں نکالیں گے تو قربانی کے صحیح ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائیں گے۔ بالکل۔ میں مولانا سید علی بادشاہ نقوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ قربانی اصل میں ایثار کی قربانی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ قربانی ایک ایمان کی قربانی ہوتی ہے، لیکن اس قربانی سے، اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ فرما برداری، اطاعت، شاید ان چیزوں کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے اس قربانی کے یا اس واقعے سے؟ جی، میں سب سے پہلے تو اپنے وطن
کے تمام حضرات کو اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عید قربان سے کیا جذبہ اور کیا احساس اور کیا درس اور کیا سبق ملتا ہے، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی سے تقرب اللہ یعنی اللہ کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ ہے کہ قربانی مختلف طریقے سے دی جاتی ہے، خواہشات کی بھی قربانی ہے، مال کی بھی قربانی ہے، اولاد کی بھی قربانی ہے، اور حکم پروردگار عالم کے مطابق جانور کی بھی قربانی ہے۔ ابھی بات کو یہاں سے میں تھوڑا سا دوسری سمت لے جاتے ہوئے کہ کسی صاحب نے جو ایک نیتا ہے یا ایم ایل اے ہے یا کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جانور کو قربان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قربان کرے۔ دیکھیے جب دین محمدی کے اوپر حرف آتا ہے تو یہ مسلمان کیا، یہ انبیاء اور اولیاء کیا، یہ اپنی اولاد کو بھی قربان کرتے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی کا سب سے بڑا پیغام دیا ہے، دین محمدی کی خاطر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا جو ہے وہ جا کر ہدیہ پیش کر کے اور قربانی کر کے، تو لہذا مال، اولاد اور خواہشات نفس کی قربانی سے انسان تقرب اللہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیغام ہے، جیسا کہ ابھی میں نے سنا کہ ایک صاحب نے کہا کہ جو فرنگی محلی ہیں انہوں نے صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بکرے کی گردن پر چھری چلانے سے قربانی ہی قربانی نہیں ہے۔ اس مہاماری کے حالات میں اگر انسان جانور کی قربانی نہیں دے پا رہا ہے تو مستحقین کو جو ہے وہ امداد فراہم کرے، وہ اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے تمام طریقے سے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ان کی قربانی کے عوض جو ہے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ لہذا قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جانور لائیں اور جانور کو قربان کر کے جو ہے وہ ہم یہ چاہیں کہ اللہ کا تقرب ہم نے حاصل کر لیا، یہی کافی نہیں ہے۔ انسان اپنے خواہشات کو اور اپنے جذبات اور اپنے خواہش نفس کو قربان کرنے کے بعد میں بھی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں ہم تقرب اللہ حاصل کرنے کے لیے جانور کو فقط قربان کر رہے ہیں لیکن خواہشات کو قربان نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے مال کو قربان نہیں کر رہے ہیں، دیگر اور تمام طرح کا جو ہے وہ جذبہ نہیں دکھا رہے، جبکہ جذبہ دکھانا چاہیے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کے حالات میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جانور کو ہم قربان کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی فراہم نہیں کر پاتے ہیں، کھانا میسر نہیں کرتے، اور بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، بچوں کو اپنے خودکشی کر کے جو ہے وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جانور کو قربان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور جو اہم ترین پیغام ہے قربانی کا وہ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ بالکل، جو پریشان ہیں، جو غربا ہیں، ان کی طرف بھی ایک طرح سے دھیان دیا جائے، اور یہ بھی ایک پیغام قربانی کا ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب اسلامک اسکالر ہیں، وہ بھی ڈیبیٹ میں جڑ چکے ہیں، فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ افتخار صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید؟ جی نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے مذہب اسلام میں تمام مسائل کو بہت ہی بخوبی اور بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر روزے ہیں، اگر آپ رمضان کے روزے کے بدلے سینکڑوں نمازیں پڑھ لیں تو آپ کو ان نمازوں کے بدلے ان روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ سیم چیز یہ ہے کہ اگر آپ فرض نماز کے بدلے سینکڑوں روزے رکھ لیں تو آپ کو ان روزوں کے ذریعے سے ان نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ سیم چیز قربانی میں ہے کہ قربانی ان 3 ایام میں ذی الحج کی 10، 11 اور 12 میں اللہ کو کوئی بھی عبادت اس قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مذہب اسلام میں زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے مسلمان ماشاءاللہ بہت دل کھول کر مدد کرتے ہیں، اور اس جب سے کووڈ-19 شروع ہوا ہے تمام تنظیموں نے کروڑوں لوگوں کی مدد کی ہے بغیر کسی مذہبی اختلاف کے۔ اور اس میں بھی اگر آپ قربانی میں دیکھ لیں تو جو واجب قربانی ہے وہ تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر آپ کو قربانی کا جانور میسر ہو رہا ہے
اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو دوسری جگہ بھیج کر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ نفلی قربانی کرتے ہیں، یعنی جو آپ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں یا اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے کرتے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو وہ قربانی نہ کر کے وہ آپ غریبوں کی اس سے مدد کر سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ قربانی میں بھی ایک حصہ قربانی کے گوشت کا وہ غریب اور غربا میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اس قربانی سے پورے ملک میں تقریباً 40 کروڑ لوگوں کو کئی وقت کا مفت میں کھانا فراہم ہوتا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو میرے خیال سے ایک تمام مسلمانوں تک پہنچنے چاہیے. بڑی اچھی بات ہے مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے بتائی. میں ندیم صاحب، حافظ ندیم صدیقی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جو باتیں خالد رشید فرنگی محلی صاحب کر رہے تھے یا اس سے پہلے مولانا سید علی بادشاہ نقوی صاحب، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن کیونکہ ہم قربانی کے پیغام پر بات کر رہے ہیں، حافظ ندیم صدیقی صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اصل قربانی تو وہ تھی جو باتیں ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان؟ خواب دیکھنے کے بعد جو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بتائی اور اس پر جو ان کا ریئیکشن تھا، جو ان کا رد عمل تھا، اصل قربانی تو یہ ہے جسے ہم لوگ بھول گئے ہیں. اصل مسئلہ عید الاضحیٰ کا ہے. جی میں نیوز 18 کے جانب سے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس وقت جو باتیں سامنے آئی ہیں، جی چاہے مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب ہوں اور ہمارے دوسرے تمام ساتھی ہوں، جن احباب نے بات کو رکھا، تو قربانی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک قربانی چلتے آئی اور چلتے رہے گی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو نہ آپ کے گوشت کی ضرورت ہے نہ آپ کے خون کی ضرورت ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. بے شک اصل چیز جو ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری. اور یہ جو ہے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب، آپ کو خواب میں جو حکم دیا گیا تھا، یہ اس کی تعمیل ہے جس کو ہم سنت ابراہیمی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور قیامت تک اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. یہ ایک چیز الگ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب کل عید الاضحیٰ ہے اور عید الاضحیٰ کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ اس وقت ملک کی صورتحال ایک نئے رخ پہ ہے، اس لیے عید الفطر بھی ہم نے بہت سادگی سے منائی. بالکل. اور آج عید الاضحیٰ کل ہے. بہت سے صوبے ایسے ہیں کہ جہاں پر مسجدوں میں نماز کی اجازت ہے اور بہت سے صوبے ایسے ہیں کہ وہاں پر اجازت بھی نہیں ہے. ابھی کشمکش کے اندر یہ عید الاضحیٰ آئی ہے، لیکن عید ہے اور عید الاضحیٰ کو منانا ہے، جیسے بھی ہو، جن بھی ہو. کے ذریعے حکومت مہاراشٹر تک پہنچانا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ جب آپ نے جہاد نکالے، گائیڈ لائن نکالے، تو وہ جو گائیڈ لائن آپ نے نکالے تھے وہ انتہائی ناکارہ، اور ایک دم بوگس گائیڈ لائن تھی. جب آپ کے پاس طاقت ہی نہیں تھی تو آپ نے اتنا بڑا فراڈ کیا کہ 100 200 ٹرک بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے جو آن لائن بک کیے. ٹھیک ہے، کچھ آڈیو میں پرابلم ہو رہی ہے. حافظ ندیم صاحب میں دوبارہ سے آؤں گا، اور بہت اہم ایشو ہے جو ایشو آپ اٹھا رہے ہیں. یہ ایشو بہت اہم ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور لگاتار نیوز 18 اردو بھی اس ایشو کو کور کرتا رہا ہے. میں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، مجھے اگر آپ سن پا رہے ہیں، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جی
ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जिस गाइडलाइन की बात हो रही है और हमने देखा कि कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा है, कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस बीच में हमने ईद उल फित्र भी मनाई और अब ईद उल अजहा भी, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकारों ने अलग अलग गाइडलाइन बाकायदा ईद उल अजहा के लिए बनाई, लेकिन मेरा सवाल ये कि कुर्बानी के लिए इस्लाम ने जो गाइडलाइन बनाई है वो खुद अपने आप में कंप्लीट गाइडलाइन है। सबसे पहले तो आपको साहब, मैं कई महीने के बाद आपके चैनल पे आया हूँ जी, और इस वक्त तमाम इंसानियत जो है, मैं हमारे वतन अजीज के रहने वालों के सभी लोग जो है वो इस कोविड-19 से किसी न किसी शक्ल में बराह रास्त के बिलवासा तमाम तर हमदर्दियाँ इन तमाम हजरात के साथ में है, और ताज़ियत उन तमाम लोगों के साथ में है, उनके नवायफीन के साथ में है जिन्होंने अपने प्यारों को जो है इस मर्ज के वजह से खोया है। दूसरी बात यह है कि ईद कुर्बान का मौका है और इसी हवाले से आपका ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं आपके तवस्सुस से और आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम अपने वतन अजीज के रहने वालों को बिना किसी लिहाज वजह इद्दत के सबको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसी के लिए जो सवाल आपने किया है, देखिए जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है या इस्लाम की किसी भी हवाले से, किसी भी उन्वान के हवाले से गाइडलाइंस का, हिदायत का ताल्लुक है, अहकामात का ताल्लुक है, तो इस्लाम तो हमारा आपका सबका ये अक़ीदा है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ात है। ज़िंदगी का कोई भी गोशा, कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि वो हमारी रहनुमाई जो है वो न करता हो। लिहाजा इसी ज़ुमरे को में हमारे ईद कुर्बान भी आती है, और ईद कुर्बान के हवाले से जो अखलाकी पहलू है वो भी उसमें आता है। अब अखलाकी पहलू की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सामने मेरा पड़ोसी भी होना चाहिए, मेरे जो है दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी होने चाहिए, उनकी जो हसासियत है या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं का लिहाज भी होना चाहिए, और सैनिटेशन और सफाई के जो मामलात है, तहारत का जो हमारे यहाँ तसव्वुर है उसका भी लिहाज होना चाहिए। और मेरी नज़र में दो बातें बड़ी अहम और बड़ी बुनियादी है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का इंसान का बुनियादी ताल्लुक है, हमारा जो ताल्लुक है वो ताल्लुक है हमारे हिस्से में चाहिए वो अब्दियत आई, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का। अब उस बंदगी को हम कैसे करते हैं? हम उस बंदगी को करते हैं कुरान हकीम के जरिए से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के जरिए से, और उसके बाद में फिर जो सिलसिला हमारे यहाँ चलता है, चाहे वो सहाबा इकराम हो, चाहे खुलफाए राशिदीन हो, चाहे अइम्मा की जमात हो, चाहे औलिया अल्लाह हो, उलमाए हक हो, वगैरह वगैरह। अब इसमें जो बुनियादी बात हमें और आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि जहाँ तक ईद कुर्बान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इसमें अब्दियत का तसव्वुर कहाँ है? अब्दियत का तसव्वुर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने जिसको हमें बजा लाना है, उसमें जो सबसे ज्यादा इंसान को जो चीज अजीज होती है वो इंसान की जान होती है और इंसान की औलाद होती है। यानी जब कुर्बानी का वक्त आए, कोई भी ऐसी कैफियत में इंसान या इंसानियत मुब्तला हो कि जिसमें कुर्बानी का मुतालिबा हो, और वो कुर्बानी आपको चाहे जान की हो, माल की हो, मामलात की हो, या आपके क्या कहते हैं वसाइल की हो, हत्ता कि वो आपको इसमें जानों के नजारे तक भी पेश करने पड़े, तो उसमें आपके अंदर किसी किस्म की टूचरा नहीं होनी चाहिए, आपको किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके जरिए से दी गई हिदायत जो हमें दी गई है वो हमें अपनी हर बात से ज्यादा अजीज है, और उसी पर हमारा खात्मा है, और उसी के खात्मे की हम और आप सब मिलकर दुआ करते हैं, तो ये जज्बा बुनियादी तौर से इस ईद कुर्बान के पीछे है। यहाँ मसला जानवर को ज़िबा करने का नहीं है, यहाँ मसला खून बहाने का नहीं है, यहाँ मसला है उस जज्बे को अपने अंदर लेने का, और न सिर्फ और वो एक किसी लम्हे के लिए नहीं है बल्कि तमाम तर जिंदगी में कुर्बानी का तस्वुर जो है हमारे अंदर इस तरह चला जाए
کہ ہم جو ہے وہ اپنے نفس کا بھی احترام کریں اور جو ہمارے گرد و نواح ہیں اس کے اندر بھی جو تمام طرح کی قربانیاں جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہمیں اس کا لحاظ ہونا چاہیے. اور چھوٹی سی بات کہتا چلوں, آپ دیکھیے آج کل پبلک ہیلتھ سسٹم کا بڑا رواج ہے, ہم ہر چیز کو جو ہے ہم نے کسی نہ کسی تکلف کے دائرے میں اور زمرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم پبلک ہیلتھ سسٹم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ پڑوس میں کوئی پڑھ بھی رہا ہو سکتا ہے, کوئی بیمار بھی ہوتا ہے, کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے, تو چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو, تقریبات کا ہم اہتمام کرتے ہیں یا کوئی اور دیگر ہمارے معاملات ہوتے ہیں, ہر موقع پر ہر لمحے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمارے اطراف پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. جب ہم اطراف کا لحاظ بالکل قربانی اور ایثار جو ہے اسی کا نام ہے. بالکل زندگی کو ڈھالتے ہیں. بالکل. میں مفتی عمر عابدین صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جس طرح سے ابھی تمام پینلسٹ نے باتیں رکھی اور جس طرح سے خواجہ افتخار صاحب نے کہا کہ قربانی تو اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے تیوہار کو بھی منائیں اور قربانی کے ساتھ ساتھ جو سماجی حقوق ہیں ان کا بھی پورا خیال رکھا جائے. بالکل بہت صحیح کہا ہمارے پینلسٹ نے. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں ہمیشہ کہ اسلام ایک مکمل دین ہے, تو مکمل دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ریچولز اس میں ہیں اور کچھ اکنامی سے یا معاش سے متعلق ہدایات ہیں, بلکہ اسلام کا اپنا ایک کلچرل سسٹم بھی ہے, اس کا اپنا ایک سویلائزیشن ہے. تو ان ایتھکس کو, ان ویلیوز کو, ان کلچرل ویلیوز کو اپنانا بھی اسلام کا حصہ ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں لعنت کا سبب بنتی ہیں اس سے بچو, اور اس کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کے نیچے یا راستے پر جو درخت ہوں وہاں تم گندگی نہ کرو, اس لیے کہ جو مسافر ہوں گے, جو راہ گزر ہوگا, وہ وہاں سائے کے لیے رکنا چاہے گا اور گندگی ہوگی تو اسے تکلیف ہوگی. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے ہمارا عبادت میں کہ عبادت سے ہم دو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے بندگان خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اچھے کرنا چاہتے ہیں اور اسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو کسی بھی ریچول اور عبادت کے ذریعے سے یہ دو ٹارگٹ ہمیں اچیو کرنا چاہیے, تبھی وہ عبادت معنی خیز ہوگی. اب اگر ہم اللہ کے لیے قربانی تو دیں لیکن جانور کی غلاظت اور اس کی گندگی اور وہ سب چیزیں لے جا کر ہم سڑک پر ڈال دیں, گلیوں میں ڈال دیں, نکڑوں پہ ڈال دیں جس سے راہگیروں کو تکلیف ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت کا مکمل تصور نہیں ہے, اور اس عبادت کے ذریعے سے, اس ریچول کے ذریعے سے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اس کا ہم چاہیں گے کہ مسلم کمیونٹی مکمل طور پر اس کا لحاظ رکھے, اور اس کا ایک بیسٹ ماڈل یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں فاصلے سے جو ہے مسجدیں ہیں, اگر ہر مسجد اپنے پاس, ہر مسجد کے یا محلے کے لوگ بلدیہ والوں سے جا کر رابطہ کریں کہ صفائی اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں ہم آپ کا تعاون کریں گے, اور تعاون کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ مسجدوں میں کچھ اچھے سے بیگس رکھ دیے جائیں اور لوگ جو قربانی دے رہے ہیں وہ لے جا کر اس میں اپنا کچرا رکھیں, اور مسجد کے قریب بلدیہ کی طرف سے ایسے بڑے بڑے یعنی کہ ٹرنک وغیرہ رکھ دیے جائیں کہ جس میں وہ گندگی رکھی جائے ایک جگہ محلے کی, اور پھر بلدیہ کا عملہ آ کر اس کو لے جائے. گزشتہ سال حیدرآباد میں ہم لوگوں نے اس کا تجربہ کیا اور بہت خوشگوار اور کامیاب تجربہ رہا. بالکل یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ اپنے تیوہار کو منا لیں, قربانی کر لیں, لیکن اگر یہ غلطیاں آپ سے ہو گئیں اور آپ نے جو جانوروں کا جو فضلہ ہے یا جو ان کے باقیات ہیں اگر وہ ادھر ادھر ڈال دیے تو کہیں نہ کہیں پھر وہ اس پورے پیغام پر, اس پورے تیوہار پر ایک طرح سے پانی پھر جائے گا. چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بہت جلدی حاضر ہوں گے, تمام مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن بریک کے اس پر ہم اسی ایشو پر بات کریں گے کہ تیوہار تو منا لیتے ہیں لیکن اس تیوہار کے پیغام کو آخر ہم کیوں بھول جاتے ہیں, صرف تیوہار تک ہی ہمیں وہ پیغام کیوں یاد رہتا ہے, پوری ہماری زندگی میں یا سال بھر ہم اس پیغام پر عمل کیوں نہیں کر پاتے. اس پر بھی ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد فوراً. تو پرائم ڈیبیٹ میں ہم بات کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے پیغام کی کہ آخر اس تیوہار سے ہمیں پیغام کیا کچھ ملتا ہے. بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے, عید الاضحیٰ کے پیغام پر بہت اچھی گفتگو ہوئی. میں بریک کے بعد مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا. مولانا ہم دیکھتے تو یہ ہے کہ ہر سال تیوہار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے جس پیغام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پیغام آخر صرف تیوہار تک ہی کیوں محدود رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دھوم دھام سے تیوہار منایا جاتا ہے,
جو اس کے پیغام جس قربانی کی بات کی جاتی ہے اس پر بہت سی تقریریں ہوتی ہیں, بہت سے پروگرام ہوتے ہیں, لیکن وہ پیغام زندگی بھر کہہ لیجئے یا سال بھر کہہ لیجئے وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا ہے. آخر ایسا کیوں؟ بھول کیوں جاتے ہیں ہم اس تہوار کے پیغام کو؟ یہ آپ کا سوال بالکل ہی مناسب ہے, کیونکہ دیکھیے مذہب اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید لے کر آئے یا جو آپ شریعت لے کر آئے, یہ تمام تر چیزیں مکمل طور پر ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک وے آف لائف, ایک نظام حیات پوری انسانیت کو مہیا کیا ہے. یعنی کہ جیسے جتنی بھی عبادات ہیں, جتنے بھی تہوار اپنے یہاں ہیں, ان کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ وہ اسی لمحات یا انہی دنوں میں ہوئے اور اس کے بعد ختم ہو جائے. جیسے روزہ ہے, روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا لعلکم تتقون, یعنی تو اس کے روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. قربانی ہے, قربانی کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, یعنی کہ اللہ کے پاس تمہارا تقوی, تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. معلوم کیا ہوا کہ ان عبادات کے ذریعے سے چاہے روزہ ہو, نماز ہو, قربانی ہو, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. تقوی اور پرہیزگاری کب پیدا ہوتی؟ جب انسان کو اپنے خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنے کی طاقت, قوت اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. خواہشات کو قابو میں رکھنے سے یا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں یا کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ غیر انسانی ہو, غیر فطری ہو, اس کو انہی لمحات میں چھوڑنے کا تہیہ اور عزم کر لیں اور اس کو ترک کر دیں اور چھوڑ دیں. اور یہی بنیادی طور پر قربانی کا بنیادی مقصد ہے کہ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو یا کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم قربانی کے اصل مقصد کو نہیں سمجھے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اور اگر ہم راستے میں, گلیوں میں یا سڑک پر قربانی کر رہے ہیں جس سے کہ دوسرے قربانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم قربانی کریں, اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں. قربانی کے ذریعے سے مراد یہ ہے کہ ہم سچے اور اچھے سے مراد یہ ہے تبھی جا کر کے ہم قربانی کا اصل روح ہے, قربانی کا اصل پیغام ہے, قربانی کا اصل مقصد ہے, وہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنا بھی مقصد ہوتا ہے. میں مولانا سید علی بادشاہ نقوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا, یہی سوال آپ سے بھی. مولانا آخر اپنی زندگی میں ہم اتار کیوں نہیں پاتے ہیں؟ قربانی کرتے رہتے ہیں, جانور کو قربان کر دیتے ہیں, لیکن جو اصل مقصد ہے, جس چیز کے لیے ہم لوگ اسے مناتے ہیں, وہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں اترتا ہے؟ کمی کہاں پر رہ جاتی ہے؟ دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں اگر اس پہ غور کریں اور توجہ دیں تو اس پہ جو مبلغین حضرات ہیں, جو تبلیغ کرنے والے حضرات ہیں, وہ مخاطبین اور سامعین کو خوش کرنے کے چکر میں رہ جاتے ہیں, اصل پیغام کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں. جیسا کہ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی بھی مثال کے طور پر جو ہے وہ تقریر کرنے کا یا کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں ان تمام چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اس میں سامعین کو بتانے کی ضرورت ہے, اس میں ان تمام باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ مبلغین کی ذمہ داری ہے. جب مبلغین کو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے میرے خیال سے علماء ہو, انٹلیکچوئلز ہو, دانشور ہو, یہی ساری چیزیں بتاتے ہیں اپنی تقریروں میں. مولانا صاحب, علماء تو یہی ساری چیزیں اپنی تقریروں میں بتاتے ہیں. بقرعید کا تیوہار آنے والا ہوتا ہے, عید الاضحیٰ کا تیوہار آنے والا ہوتا ہے, تو 12, 15, 20 دن پہلے سے اس پر تقریریں شروع ہو جاتی ہیں. مسجدوں میں آپ دیکھ لیجئے عام طور سے جو پروگرام کرائے جاتے ہیں, ابھی تھوڑا سا وقت بدلا ہوا ہے, ابھی جو حالات ہیں بدلے ہوئے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں بار بار بتائی جاتی ہیں, اس کے بعد بھی بدلاؤ نظر نہیں آتا ہے. نہیں دیکھیں بتائی جاتی ہیں لیکن اس طریقے سے کہ جس طریقے سے پورا جو ہے وہ تصفیہ کرنے کے بعد میں پوری توجہ کے ساتھ میں بیان کرانا چاہیے اور اس کی طرف اشتیاق دلانا چاہیے. اب دیکھیے خداوند عالم نے یا مذہب اسلام نے کن کن باتوں پر توجہ دلائی ہے کہ خواب ہے, اگر دیکھا جائے تو خواب ہے. بالکل.
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है और अपने ख्वाब को जनाब इस्माइल अपने बेटे से बयान किया है। लिहाजा जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने ख्वाब को नजरअंदाज नहीं किया है, उसकी अहमियत को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि देखिए ख्वाब एक ख्वाब ही नहीं है, अपने आप को हमा सिमत जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश कर देना, अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देना। जिस तरीके से रमजानुल मुबारक के महीने में माह मुस्याम में इंसान हराम तो अलग शय है, हलाल से भी हुक्म परवरदिगार आलम के मुताबिक अपने आप को रोक लेना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान सिर्फ भूखा और प्यासा रहे, बाकी तमाम उमूर अंजाम देता रहे। तो इस तरीके से जो है वो बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हमने कुर्बानी की फजीलत बताई तो मोमिन लोग जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं। हमने जो है वो उसके जो खून बहता है, उसका जो गोश्त है, उसकी तमाम चीजें हैं, वो पोस्त है, खाल है, उसकी अहमियत बताई कि एक कतरा खून का कुर्बानी का जैसे ही जमीन पर गिरता है फौरन कुर्बानी देने वाले के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। लिहाजा इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो पैगामात हैं, यकीनन ये आपकी बात सही है कि उलमा हजरात जो है वो बहुत तवज्जो के साथ देते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा तरीके से यानी पूरे अच्छे तरीके से जो है तफसील तलब जो है वो जरूरत है। अब आप देखिए कि एक इंसान बकरा लेके आता है एक महल्ले में और वो बकरा लेके आया है मिसाल के तौर पर 20,000 का या 25,000 का, और उसका भाई की हैसियत नहीं है कि वो 20,000 या 25,000 की जो है वो कुर्बानी कर सके। लिहाजा अब उसको वो कह रहा है, सुना के कह रहा है कि मेरा बकरा 25,000 का है, मेरा बकरा 20,000 का है, मेरा बकरा मिसाल के तौर पर 50,000 का है, जैसा कि आजकल शोहरत होती है। मजहब इस्लाम ने दिल आजारी के लिए, दिल शिकनी के लिए किसी की दिल पर कोई जगह नहीं है, उसे एहसास कमतरी का जो है एहसास हो, इसकी भी मना किया गया है। बिल्कुल इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं किया गया है। बिल्कुल। मैं हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यही इशू हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब, त्योहार तो इसलिए होता है, ये पैगाम देता है, इंसानियत का दर्स देता है, इंसानियत का पैगाम देते हैं त्योहार। लेकिन और त्योहार इसलिए भी हाफिज नदीम साहब भी होते हैं ताकि हम जो दर्स भूल चुके हैं उसे दोहराया जाए। लेकिन यह दर्स सिर्फ ईद उल अजहा के सिर्फ 3 दिन 4 दिन या 5 दिन, बाकी हम भूल जाते हैं कि उसका पैगाम क्या है। मेरे जहन में ये जो बात है आपकी जी, ये बात ऐसी नहीं है। मैं आपको अभी 1-2-3 चीजें बताता हूं। जी जी। लगभग 18 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है हमारा मुल्क में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए उसके बाद से आज तक जितना लोगों ने खिदमत किए हैं, खुद मैंने जमीयत उलमा महाराष्ट्र का खादिम होने के नाते लगभग 1,10,000 किट तकसीम किया हूं, तो 40,000 किट जो है मैंने बिरादरान वतन को तकसीम किया। तो ये जो हमारा जो सिर्फ बकरीद और ईद उल अजहा ये एक टारगेट नहीं है, और ना हम इसको टारगेट समझ रहे हैं और ना समझना चाहिए, बल्कि हमारा मसला तो ये है कि हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम भूखा न सोए। बेशक इसी तरीके से हमारा मुस्लिम भाई भी भूखा न सोए। जो ईद का, ईद उल अजहा का जो असल पैगाम है, कुर्बानी का असल मकसद ये है, जिसमें अल्लाह कुरान मजीद में खुद फरमा रहा है, न अल्लाह को के पास खून पहुंचता है न गोश्त पहुंचता है, उस तक पहुंचने वाली असल चीज उसका तकवा है। और उसके लिए हमको ये अहद और ये अज़्म करना है कि ये जो ईद उल अजहा कल है, इससे हम ये एक पैगाम लेकर आज न्यूज 18 के तरफ से जो आज का ये प्रोग्राम है, हम ये पैगाम लेकर उठे कि इसको घरे घर पहुंचाएंगे और इसको आम करेंगे। और ये मेरा सवाल हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब यही है कि जिस तरह से डिबेट के पहले हिस्से में आपने कहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अब इतने सालों के बाद, इतने बरसों के बाद भी इसका पैगाम हमें घर घर पहुंचाना पड़ेगा। अब तक हमने क्या सीखा इससे?
نہیں، ہم اب تک تو گھر گھر پہنچانے کے ہم نے یہ پیغام ہم کو اب تک گھر گھر پہنچانا یہ کوئی یہ چیز نہیں ہے. قربانی کا جو پیغام ہے وہ تو گھر گھر پہنچ چکا ہے، لیکن جو اس کی اصل روح ہے جی، کہ جیسے ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بات رکھی ابھی کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے کہ صاف صفائی بھی رہے. قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے کسی عمل سے ہمارے کسی برادران وطن بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. بے شک اچھا سلوک کو عام کرنا ہے، اخلاقیات، اچھا سلوک اپنے معاملات روزمرہ کی زندگی میں تمام چیزیں ہونی چاہیے. میں خواجہ افتخار صاحب بہت مختصر میں کہ قربانی کا اصل پیغام کیا ہے روزمرہ کی زندگی میں؟ جس طرح سے ابھی حافظ ندیم صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے بہت کام کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سماجی جو ہمارے حقوق ہیں اس کو ہم کس طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب پیغام نہیں ملتے اس تہوار سے؟ یہ بات بہت واضح کرنی ضروری ہے کہ جو عید قربان کے حوالے سے حکومت ہند کی یا مختلف ریاستوں کی حکومتوں کی طرف سے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کی تمام ہی لوگوں کو پوری سختی کے ساتھ میں پابندی کر دی ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ابو ہریرہ صاحب اور ہمارے ناظرین، جو عبادات ہیں اس کا محاصل کیا ہے؟ اس کا محاصل ہے اخلاقیات، بالکل، حسن ظرف، حسن عمل، حسن اخلاق. ہماری عادات میں، ہماری اطوار میں، ہمارے رکھ رکھاؤ میں، ہماری مہمان نوازی میں، ہماری مردم شناسی میں، ہماری معاملہ فہمی میں، ہمارے کردار کی مختلف جہتوں کے حوالے سے ادائیگی میں، ہر جگہ ہر سطح پر تمام دیکھیے علماء کرام آج آپ کے درمیان میں موجود ہیں اور تمام کے تمام ایک ہی بات پر جو ہے سب اجماع ہے کہ بنیادی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ اخلاقیات کی انتہائی کیفیات سے ایک انسان کا اور انسانیت کا مزین ہو جانا. یعنی ہمارے اندر جو ہے وہ اپنے لیے ذاتیات پیچھے ہونی چاہیے اور اجتماعی مفاد اور اجتماعی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ان کو اولیت حاصل ہونی چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. اب جو ایک سوال آپ بار بار تمام لوگوں سے کر رہے ہیں کہ اصل دو باتیں آپ نے بنیادی کی ہیں اب تک. ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک یہ بات قربانی کی جا رہی ہے، لیکن جو اسپرٹ اس کے پیچھے ہے، جو پیغام اس کے پیچھے ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ پیغام ہماری آپ کی زندگی میں اس کا عکس ہم کو دکھائی نہیں دیتا، اتر کیوں نہیں رہا؟ بالکل بالکل. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میرے والد بزرگوار اللہ غریق رحمت کرے عالم دین مفسر قرآن تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، اسلام کو مانتے ہیں اسلام کی نہیں مانتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری اپروچ سلیکٹیو اپروچ ہے. ہم پک اینڈ چوز پہ چلتے ہیں. جہاں تک ہمارا مفاد متاثر نہیں ہوتا وہاں تک تو ہم مان لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے مذہب کو، جو مذہب کی اسپرٹ ہے اس کو تو ہم نے طلاق دے رکھی ہے، معاف کیجیے گا. ہم نے صرف ریچولز کو پکڑ رکھا ہے. جیسے ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے کتنی قیمت کا جانور لیا، میں نے کتنا بڑا جانور لیا، تو جس قربانی میں، جس قربانی کے جس عمل کے اندر تصنع آ گیا، تصرف آ گیا اور جو ہے زیبائش آ گئی اور نمائش پرستی آ گئی اور انا پرستی آ گئی اور آپ نے اپنے آپ کو زیادہ فارغ البال دکھانے کے لیے کوئی مخصوص عمل کیا، تو علماء تشریف رکھتے ہیں یا وہ یہ بتا دیں گے آپ کو کہ پھر یہ عمل جو ہے اس کی روح جو ہے وہ کہاں چلی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جیسے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کسی کے آپ کے جانور کی یا اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے اخلاق کو بدلو، اپنے معاملات کو بدلو. آج مجھے بتائیے حلال اور حرام کا تصور کہاں بچا ہے؟ آج لوگوں
آج جس طریقے سے ہم لوگ جو ہے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ جو پیسہ مجھے آپ دے رہے ہیں یا آپ اپنی حلال آمدنی سے دے رہے ہیں یا آپ حرام آمدنی سے دے رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ابو ہریرہ صاحب سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا. ایک صاحب جو ہے وہ ایک بہت ہی مخیر شخص کے پاس میں گئے اور ان سے کہا کہ صاحب میں اس طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیے. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک مخصوص رقم جو ہے جو کثیر رقم نہیں تھی وہ انہوں نے چیک کے ذریعے ادا کر رہے تھے، وہ چیک میں انہوں نے بھر کر ان کو دے دی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو بڑی امیدوں اور بڑی توقعات سے آپ کے ساتھ میں پاس آیا تھا اور میں تو یہ امید کرتا تھا کہ آپ سے مجھے بڑی کثیر رقم حاصل ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو حلال کے تو یہی ہے، باقی جو ہے وہ میں چیک دے دیتا ہوں آپ کو، دستخط کر جو چاہے بھر دیجیے اس میں آپ. تو اصل چیز کیا ہے کہ آج نمائش پرستی جو ہے، آج ہماری مساجد کو دیکھیے نا آپ، آج ہم بنا اے سی کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم اگر اے سی نہیں چل رہا ہو اور میں اے سی سے دور کھڑا ہوا ہوں تو مجھے ناگواری ہو رہی ہوتی. بالکل، زندگی میں بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل، اور یہ تیوہار قربانی کا پیغام دیتا ہے. اسی کو اصل سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اخلاقیات، جس کی بات لگاتار خواجہ افتخار صاحب نے کی کہ ہمارے اخلاقیات کیسے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہمارے معاملات کیسے ہیں، یہ سبھی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. میں مفتی عمر عابدین صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. مفتی عمر عابدین صاحب، کیونکہ کووڈ کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، روز بروز خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، کیا اس وبا کے دور میں دوسروں کے تئیں ہمارا جو جذبہ قربانی ہے، جو رحم دلی ہے اور تحمل جو ہے، اس کا بھی اس کے لیے ہمارے پاس ایک جگہ ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک قربانی کا پیغام ہے؟ جی دیکھیے جناب ابو ہریرہ صاحب، ڈیبیٹ کافی تفصیل پکڑ چکی ہے. میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جہاں تک عبادات کا امپیکٹ اور اس کا ریفلیکشن ہماری پرسنل زندگی پر کتنا پڑ رہا ہے، اس پر بہت سے پینلسٹ نے بڑی اچھی کام کی باتیں کی. میں ایک بات بتانا چاہوں گا. دیکھیے جیسے ابھی حافظ ندیم صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے جمیعت العلماء کے تحت اتنا بڑا ریلیف کا کام کیا. میں آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل سے وابستہ ہوں. ہم نے 1 ملین کٹس کا پلان کیا تھا اور اس سے زیادہ ہم کرنے میں کامیاب رہے. اسی طرح جماعت اسلامی، آل انڈیا ملی کونسل، جتنی آرگنائزیشنز اور این جی اوز ہیں، انہوں نے اس پینڈیمک میں بہت بڑا انسانی رفاہی کام کیا. اور بغیر کسی شک و شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا ایڈمنسٹریشن بالکل کولیپس ہو گیا. اس نے جو فرض ادا کرنا چاہیے تھا وہ بھی ادا نہیں کر پائے. جو کچھ کام سنبھالا ہے وہ ہماری این جی اوز نے، آرگنائزیشنز نے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ سماج بالکل اخلاقی قدروں سے آری ہے اور ویلیوز، ہیومن ویلیوز ان کے پاس نہیں ہے. اگر نہیں ہوتی تو یہ آرگنائزیشن اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کام کیسے کر سکتی؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں میں خیر کا پہلو ہے اور خیر کا پہلو غالب ہے. ٹھیک ہے، کمی بیشی ہر سماج میں، ہر کمیونٹی میں پائی جاتی ہے. آج دیکھیے جس طریقے سے مسلمان، جیسے قربانی کی بات کر لیں، پورے ملک میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قربانی نہیں کر پائیں گے لوگ معاشی صورتحال کی وجہ سے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ لوگ کر رہے ہیں. پچھلے سالوں سے کمتر نہیں ہوگا اور لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ غریبوں تک اور ضرورت مندوں تک اس کا گوشت پہنچے. تو میں یہ تصویر صاف کرنا چاہوں گا کہ ہمیں شکایت کا حق ہے اپنی قوم سے، اپنی عوام سے، کمیونٹی سے، لیکن جو سچائیاں ہیں اور جو اچھائیاں ہیں ان کا اعتراف کیا جانا چاہیے. تو بہت اچھی صورتحال اخلاقی حوالے سے کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہتی ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ دیکھیے قربانی کے گوشت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک خود کے لیے استعمال کرو، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اس بقرعید سے لے کے اگلے بقرعید تک کم سے کم ایک غریب کو ہم اڈاپٹ کر لیں، اس کی جو ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کی فنڈامنٹل نیڈس ہیں، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ریلیٹیوز میں جو بھی ضرورت مند بچے ہوں، کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہو، کسی لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہو، ہم یہ ٹارگٹ کریں کہ اس سال اس بقرعید سے اگلے بقرعید تک ہم ان بچوں کی کفالت کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. تو یہ ایک
ریچول نہیں ہے کہ ایک دن ادا کر دیا اور اس کے بعد ہم اپنا دامن جھاڑ لیں، بلکہ یہ ایک سبق ہے، یہ ایک لرننگ ہے جو اس بقرعید سے لے کے اگلی بقرعید تک اور زندگی کے اگلے مرحلے تک ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے. اس کے بغیر ہم بقرعید کے صحیح سبق کو حاصل نہیں کر پائیں گے. آخری بات یہ ہے کہ جب ہم بقرعید کی بات کر رہے ہیں تو اس پوری سٹوری میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جو مرکزی کردار ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس کانٹیکس میں انہوں نے زندگی گزاری، جس معاشرے میں، وہاں ان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑی، اور دوسرے اپنی آئیڈیالوجی کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت کا جو سائنٹیفک اور لاجیکل اپروچ ہو سکتا تھا اس کو اپنایا تھا. تو میں یہ مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جس معاشرے میں ہیں، یہاں آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی شریعت، آپ کے احکام کو لے کر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو چاہے ہمارے اسکولوں، یونیورسٹیز اور مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ ہوں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، ان سب کو اتنا زیادہ کانشیس مسلم بننا چاہیے کہ وہ آج کے اٹھائے جانے والے سوالات کا آج کے پیرامیٹرز پر، آج کے علمی اسلوب میں اس کا جواب دے سکیں. حضرت ابراہیم کے کردار بالکل ایک سبق لینے کا یہ وقت ہے، یہاں سے ایک درس لینا چاہیے، ایک سبق لینا چاہیے. مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر تو میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. مولانا مجھے سن پا رہے ہیں؟ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب. جی آواز آ رہی ہے. جی میں مولانا جس طرح سے عید الاضحیٰ تہوار کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ اب یہاں پر ایک عہد اور ایک عزم لینا ہوتا ہے، اور اب کیا کچھ پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جس طرح سے مفتی عمر عابدین صاحب نے کہا کہ اب یہاں پر ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے پڑوس میں ہیں، کچھ ایسے غربا جن کسی ایک فرد کو ہم لے لیں کہ بھئی ہم ان کی سال بھر مدد کریں گے، تو یہاں پر ایک عہد ہونا چاہیے، ایک عزم ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے اس تہوار پر ہمارے سامنے. کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں. یعنی کہ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کو، ہمارے سماج کو، ہمارے مذہب کو اور ہمارے رشتے داروں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی قربانی ہم دینے کی کوشش کریں. جیسے تعلیم کے میدان میں اب مسلمان ماشاء اللہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن بڑی ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس میدان میں اور بھی آگے بڑھایا جائے. اللہ نے جن لوگوں کو بھی نوازا ہے، وہ اگر اس قربانی کے مبارک موقع پر یہ عہد کرنے کہ ہم فنا بچے کی فیس کے یا تعلیم کے تمام اخراجات اٹھائیں گے، تو یہ بھی قربانی کا بہترین طریقہ ہے. اور کوئی آپ کے محلے میں، آپ کے رشتے داروں میں جو بھی ضرورت مند ہو، جو بھی بے روزگار ہوں، جو بھی کووڈ-19 کی وجہ سے سبھی لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں بھی، اپنے ملک میں بھی بڑے پیمانے پر بے روزگاری بڑھی ہے. جو بے روزگار ہیں ان کو ہم فائنینس کریں کہ کم سے کم وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار اسٹارٹ کرنے، یہ بھی قربانی کا ایک طریقہ ہے. اور قربانی کرتے وقت جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں، صفائی، پاکی اور ستھرائی سے ریلیٹڈ، ہائیجین سے ریلیٹڈ، ان تمام چیزوں کا ہم لوگ پاس لحاظ رکھتے ہوئے، ملک کے قانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنے صحیح طریقے کو ادا کریں. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے اس پر بھی عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے اس کی بھی پاسداری ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہی کہ عید الضحیٰ، عید الاضحیٰ کا پیغام کیا کچھ ہے، اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے اور ایک عزم کرنا چاہیے، ایک ٹارگٹ کے ساتھ اس تہوار کو منانا چاہیے. بہت بہت شکریہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، مفتی عمر عابدین صاحب، مولانا سید علی بادشاہ نقوی صاحب اور حافظ ندیم صدیقی صاحب، سبھی کا بہت بہت شکریہ پرائم ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے. آداب.